अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में नामवर माहिर आइन व कानून और सियासी तजिया कार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो तेज़ रफ्तार तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर हो रही हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। सर फहरिस्त अब्राहम अकॉर्ड के बारे में सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंकशाफ किया है उसने सबको हैरान शशतर कर दिया है। दूसरे नंबर पर हम अलीमा खान की डियाला जेल के बाहर जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो बड़ी सनसनीखेज है कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से अलीमा खानम पर क्या इल्ज़ाम आयद किया, वो बड़ा ही खौफनाक इल्ज़ाम है। और फिर पीटीआई ने इसराइल को तस्लीम करने के खिलाफ करारदाद अपनी पार्लिमानी पार्टी में मंजूर कर ली। इस पे ये न बात करेंगे। सर फहरिस्त मौजू की तरफ आते हैं। सर, ये जो सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ किया है, सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि वो सदर ट्रंप ने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और फील्ड मार्शल साहब ये शुरू दिन से हमारे साथ मुत्तफिक हैं। और ये ना वो अब्राहम अकॉर्ड को यानी पैकेट का लफ्ज़ उन्होंने बोला कि वो पैकेट को तस्लीम करते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे सर? चौधरी साहब, अब याद होना चाहिए जो बड़ी बातें थी इमरान खान के बारे में, तो ये इसके बाद ये तो धोई गई कि इमरान खान साहब ट्रंप से मदद चाहता है, यहूदी एजेंट के नारे, इस तरह की बड़ी बातें। हर हम कहते थे कि ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान सूट नहीं करता पूरी दुनिया को। अब तो बातें खुल के आ चुकी हैं कि इमरान खान सूट नहीं करता पूरी दुनिया को, पूरी इवन मुस्लिमों में भी आप शामिल कर लें इस बात को। वजह क्या है? और उसके हवाले से बहुत से लोगों ने बातें की, और मैं भी ये कह रहा था कि जिस तरह ईरान यहाँ खड़ा है इस सारे मामले में, कोई और दूसरा मुल्क खड़ा नहीं होना चाहते। और सबसे ज़्यादा डर अगर इसराइल को किसी मुल्क से है वो पाकिस्तान को। उन्होंने पाकिस्तान को अंगेज करना था, वो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ अंगेज कर गए। लेकिन ये अकॉर्ड वाली अच्छी बात है। मैंने किसी टीवी चैनल में बैठकर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही, ये मुआहदा तहरीर किसने किया? अगर ये सारा कुछ फैसला पहले हो चुका था तो पार्लियामेंट को एतमाद में ले लेते, पाकिस्तानी कौम को एतमाद। ये अच्छी बात है। सुलह दैबिया की अगर आप तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, यानी बुरी बात नहीं है। लेकिन वो जो बातें सारी कही हैं कि अगर इसके पीछे एक बू है, और बू बड़ी ख़तरनाक है, कि अगर यानी इमरान खान साहब के इल्ज़ाम लगाते रहे कि इमरान खान साहब ने टू नेशन थ्योरी की बात की थी, वो पूरा यानी ना इकरार हसन ने पढ़ा, ना ही बाकी मुशर्रफ ज़ैदी साहब या बाकी किसी ने नहीं पढ़ा कि वो 1967 की बात कर रहे हैं कि उस पोजीशन पे लेके आना जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, आप ले आए, उसमें किसी को इतराज़ नहीं होगा। लेकिन सवाल बड़ा वाज़ेह है कि यहाँ जो बातें हम कर रहे थे, हम तो बड़ा ढके छुपे अंदाज में की थी ना, अभी तो उस वक्त किसी ने बात नहीं की थी कि जब सऊदी अरब के साथ पैक्ट हुआ था, बड़ी खुशी की बात है, छोटा इशू नहीं, बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जब वो शहबाज शरीफ बरतानिया से अमेरिका गया, बस एक एक चीज़ सारे डिस्कस कर चुके हैं। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता है सारे मसले को सामने रखते हुए, कि ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। लेकिन वहाँ से आपको अंदाज़ा तो हो जाना चाहिए ना कि क्या कुछ हुआ, क्या अब सारी बातें अब जो है ना बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। और अब कौम का तकाजा तो करना चाहिए ना कि एग्रीमेंट कौन सा है, वो एग्रीमेंट लाए पार्लियामेंट के सामने। चले कर लिया आपने, लाए पार्लियामेंट के सामने। सर, आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि अगर कोई ऐसी बात थी जिसके ऊपर इनका एग्रीमेंट हुआ या ये बाहमी मफाहमत हुई अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, तो कम से कम ये पार्लियामेंट को एतमाद में लेते, कौम को एतमाद में लेते। लेकिन सर, मुस्तफा एपिक्स केस के फैसले के मुताबिक हुकूमत से मुराद वजीर आजम और काबीना है, तो क्या काबीना को एतमाद में लिया गया? काबीना को एतमाद में लेने के बाद ये सारे इकदाम किए गए? देखिए, अभी तक तो कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी है। साइफर के हवाले से बड़ी बातें हो रही थी, और आपको पता है शमा जुनेजो, जैसे बैरिस्टर गौहर ने कहा है, शमा जुनेजो सीक्रेट फाइलें ये फिर रही थी। तो यहाँ कभी आपने कोई काबीना का इजलास देखा इसके ऊपर? वो एजेंडा सारा आप लोगों के सामने आ चुका है। मैंने तो कोई एजेंडा ऐसा नहीं देखा कि जिसमें आपने इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से काबीना से इजाज़त ली हो। मुस्तफा एपिक्स वाला केस बड़ा आम है, यानी कल कहा जाएगा कि हमने सर्कुलर के जरिए या पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले लिया। पोस्ट फैक्टो कर चले रास्ता मैं ही चाय दे रहा हूँ उनको कि जनाब हमने अकॉर्ड कर लिया है, पार्लियामेंट के सामने हमने काबीना के सामने रखा है और काबीना ने इसकी मंजूरी, ये किया जा सकता है। लेकिन बात तो हम अलहदा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसको पार्लियामेंट को एतमाद में लें, ये अच्छा फैसला है। लेकिन इसमें बहुत से सवालों के जवाब है, इफ एंड बट्स। मैं इशारा कर ये बात कह रहा था कि मुझे अंदाजा है क्या कुछ हो रहा है।
اور میں نے اشارتاً یہ ساری باتیں کہی تھی اور آپ کے سامنے ایک ایک چیز انہی پروگراموں کے اندر رکھی تھی. ہماری سوشل میڈیا ٹیم وہ چیزیں سامنے نہیں لا سکتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری سامنے آ جاتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے چوہدری صاحب اگر یہ ہو بھی گیا ہے، مان لیں اگر ہو بھی گیا ہے تو اس کے اصل مدرج آتا ہے. آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک بینر لال کے تمام وزراء خارجہ نے یہ فیصلہ کر لیا، اسحاق ڈار صاحب نے جاری کر دیا، وزارت خارجہ نے. آپ کون ہیں؟ میرا ایک سوال ہے، آپ کون ہیں؟ کیا آپ کنوینئر تھے؟ کیا جو آپ نے یہ تو عوام کا پریشر اتنا آ رہا ہے نا اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چلیں، یہ اتنے ممالک نے. اور دوسرا جو بڑا اہم ہے، کیا فلسطین کی قوم کو قبول ہے؟ کیا جو لوگ ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر ہیں جو اتنے عرصے سے جنگ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں دے چکے ہیں. ان کی مرضی کے بغیر امت مسلمہ ان کے اوپر کوئی اکارڈ کیسے مسلط کر سکتی ہے؟ تو یہی سوال میں بات کر رہا ہوں، بار بار میں یہی بات کر رہا ہوں اور میرا مقصد بھی صرف یہی ہے. دیکھیں ہمارا مقصد کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. پاکستان کا اگر آگے بڑھنا ہے، چیزیں آگے لے کے جانی ہے، بات ہو رہی ہے ٹرانسپیرنسی کی، بات ہو رہی ہے کہ ابھی تک دیکھیں امریکہ نے آپ کے ساتھ جتنی دفعہ کیا آپ کو فائدہ کیا دیا امریکہ نے؟ آپ نے عبداللہ کیا شادی میں عبداللہ دیوانہ، آپ نے افغانستان کے معاملے میں آپ کو ملا کیا؟ رشیا کو توڑ کے بالکل یہ عبداللہ کی شادی میں بیگانہ دیوانہ والا معاملہ ہی لگ رہا ہے، کیونکہ اگر کچھ انہیں ملا ہوتا تو قوم کو بتاتے کہ ہم نے بدلے میں پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے یہ جوڑ سے ہیں رعایتیں لی ہیں. کوئی ایک بات بھی سامنے نہیں آ سکی ابھی تک. اچھا صاحب آپ کو پتہ ہے میں تو کہا تھا نا کہ قرضے معاف ہو گئے. چلیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں ملک کے قرضے معاف ہو گئے ہیں، آپ کے آئی ایم ایف سے چھٹکارا آپ کو چھوٹ گیا ہے. اور آپ اب یہاں ایک سوال بڑا واضح ہے کہ آپ کا اب چائنا اور رشیا ان کے ساتھ کیا ہوگا معاملات؟ یعنی یہ بات ابراہم اکارڈ کی طرف آگے. مجھے تو سر یہ خوف ہے، ڈر ہے بطور پاکستانی قائد اعظم کے ایک پیروکار، علامہ اقبال کے ایک پیروکار ہونے کے ناطے، کہ کل قوم یہ نہ کہے علامہ اقبال کے اس مصرے کو دہرا کر زارو قطار روئے ماتم کرے کہ قوم فروختند بچے ارزاں فروختند، کہ قوم کو فروخت کر دیا گیا اور کتنی سستی قیمت پر فروخت کر دیا گیا. یہ علامہ اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے جو انہوں نے کشمیر کے پس منظر میں کہا تھا. مجھے ڈر ہے کہ اب یہی مصرع پاکستان کے حوالے سے پاکستانی قوم نہ پڑھنا شروع کر دے. تو صاحب دیکھیں ایک بات تو ہے، عمران خان صاحب نے جب گرایا گیا تھا آپریشن رجیم چینج کے ذریعے، وہ جو باتیں کہہ رہے تھے، آج ہم ان صہیونی قوتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جو باتیں انہوں نے کہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، یہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ساری کہی تھی. اب تو ریکارڈ میں چیزیں آ چکی ہیں، اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جانا چاہیے. ہم ذرا اسے آگے چلتے ہیں، آگے وہ کشمیر کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. اور عمران خان نے جو باتیں سر ان صحافیوں اور ان اینکرز کو اور ان سیاست دانوں کو کوئی شرم حیا آئے گی؟ ان نہ علماء کرام کو، مولانا فضل الرحمان جیسوں کو شرم حیا آئے گی جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے اور اس کو پاکستان کا وزیر اعظم صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے؟ کیا ان لوگوں میں رتی برابر شرم و حیا ہے کہ یہ قوم سے معافی مانگے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے پاکستانی قوم کا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے کے بعد قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی کوششوں کا ثمر ہے. یہ حکومت پاکستان جو آج ہے یہ قائد اعظم کی وجہ سے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی فیلڈ مارشل ہے، کوئی اسپیکر قومی اسمبلی ہے، کوئی جج ہے، کوئی چیف جسٹس ہے، یہ سارے لوگ مل کر بھی قائد اعظم کے موقف کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ ان کو یہ جرت یہی لمحہ فکریہ ہے قائد اعظم کے موقف کو پاؤں تلے روندے. یاد رکھیے گا، دیکھیں یاد رکھیے گا، جو قومیں جو ہے نا اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں، وہ تاریخ میں مٹ جاتی ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ پاکستان نظریے کے نام پر بنا اور یہ رہنے کے لیے بنا. اور کل جب آپ نے غزوہ ہند کی طرف جانا ہے اور یہ الٹیمیٹ جانا ہے، وہ کامیابی ہمیں ملنی ہے. یہ جو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ دین کی پستی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں لے کر، وہ یہ بتا وہی رہی ہیں کہ آپ کس حد تک جا چکے ہیں. اور میں ایک بات بڑی کر دوں آپ کو، آپ نے اس بڑے کام کے لیے عمران خان کو گرایا. اب تو ساری قوم کی آنکھوں سے پٹی اتر گئی ہے اس بڑے کام کے لیے. اب تو مخالفین کی آنکھوں پہ جو بغیرتی کی پٹی ہے بس اس کا اترنا باقی ہے. دیکھیں آج وہ کہاں ہیں جو نون لیگ کے ٹرولنگ کرنے والے، وہ یہودی ایجنٹ
اور پتہ نہیں کیا کیا، ٹرمپ نے آ کر بچانا ہے، وہ ٹرمپ تو ان کو بچا گیا. آپ اندازہ لگائیں آج قوم سے معافی مانگے نا ان چیزوں کو آگے کی طرف لے جا کر. لیکن اس پہ پھر ہم بات کریں گے آگے چلتے ہیں. سر پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں اس ایشو کو کیوں نہیں اٹھاتی کہ اس کے اوپر قومی اسمبلی میں بحث کی جائے کہ قائد اعظم کے موقف کو اگر چینج کرنا ہے تو قوم کی رضامندی کے بغیر اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ قائد اعظم سے غداری ہے. چوہدری صاحب دیکھیں قرارداد کے حوالے سے تو بات کر دی نا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے تسلیم کرنے کے خلاف قرارداد لے لی ہے. اور میرا جہاں تک خیال ہے یہ قرارداد شاید خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر بھی آئے، اور یہ قرارداد جو ہے نا یہ اپنا نام جو ہے نا تاریخ کے جھروکوں میں لکھا لے کہ پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ اس پہ قرارداد لے آئے. یہ قرارداد لے آئے تاکہ تاریخ بحث کے لیے کیوں نہیں دیکھیں نا آپ قرارداد لائیں گے تو قرارداد پہ بحث ہوگی نا. آپ ایک قرارداد کی شکل میں لے کر آئیں، اس قرارداد پہ آگے بحث ہو. اب دیکھنا یہ ہے پتہ نہیں ڈر رہے ہیں یا خوف ہے، یہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ موقف کیا ہے آپ کا. عمران خان دیکھیں آج عمران خان کو یاد رکھیے گا، اگر آج عمران خان باہر ہوتا، ذرا غور کریں اس بات پہ آپ، اگر آج عمران خان باہر ہوتا تو آج حالات قطعی مختلف ہوتے. بالکل میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا سمجھیں اس بات کو. میں آپ کو اور آپ کی بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اسی لیے باہر نہیں ہے. میں نے دیکھے چوہدری صاحب آپ کو میں یہی تو کہتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں میں یہی تو بات کہتا رہا تھا آپ کو، ہمیشہ یہی بات کہتا رہا ہوں. اور میں نے آپ کو ایک بات دیکھا، میں نے آپ کو کیا کہا تھا، ستمبر ہوگا. میری بات کو یاد رکھیں آپ، ستمبر ہوگا. سارا کچھ واقع کس مہینے میں ہوئے؟ ستمبر میں. اور میں نے آپ کو اگلی بات بھی کہہ دی تھی کہ نومبر کے بعد یعنی یہ کام پروجیکٹ یہ مکمل ہو. یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے اور یہ پروجیکٹ اب وہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہے. یہ سارا پروسیس مکمل ہونے کے بعد اب آپ نومبر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو یہ باہر لے آئیں گے، اور وہ جو کام جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر گزرے ہیں. اب پیکٹ کہیں گے، ایگریمنٹ کہیں گے، پوری دنیا میں پابندی ہوگی آپ کے اوپر کہ آپ نے دنیا دار لوگوں سے مل کر لیا ہے. اسی تو باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو اب اڈیا جیل سے دیکھیں نا. یہ سارا ہونے سے پہلے کیا کہا، کل خبر لیک کی گئی، خبر لیک ہوئی، خبر کے بعد بتایا گیا کہ عمران خان کو اڈیا جیل سے شفٹ کرنا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں اور سمجھ لیں کہ بات کس سمت جا رہی ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے. کیا سر اسی وجہ سے کہ جو اب یہ انکشاف کیا ہے صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کر مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران، کیا اسی وجہ سے اشتہارات سے قائد اعظم کی تصویر کو غائب کیا گیا تھا؟ 14 اگست کے دن بھی قائد اعظم کی تصویر کو غائب کیا گیا تھا. چوہدری صاحب بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی بات، ہے رسوائی کی. پروگرام کو ذرا آج مناظرین سے معذرت چاہتے ہیں، پروگرام لمبا نہیں ہو سکا. آخری سوال کی طرف آ جائیں، ذرا ٹائم کم ہے ہمارے پاس. جی سر، یہ آج علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا، بڑا تکلیف دہ انکشاف تھا، اور میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان سے ملاقات میں یہ کہا کہ علیمہ خان ایم آئی سے رابطے میں ہیں اور وہ پی ٹی آئی کی چیئرمین بننا چاہتی ہیں اور سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرتی ہیں. اچھا، بڑی تکلیف دہ بات اور دقت کی بات ہے. میں آپ کو ہمیشہ سے کیا بات کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی میں توڑ پھوڑ کا جو پروسیس ہے یہ ختم نہیں ہونے جا رہا. یعنی یہ علی امین گنڈاپور جو اتنی اہم میٹنگ ہوئی، کوئی روکا نہیں گیا اور اندر جا کے مل بھی لیا. وہ اس کا جواب بڑا واضح طور پر ہے. اور پارٹی کے اندر یعنی پہلے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی تھی اور پھر یک ملاقات کی اجازت مل گئی، اور ملاقات بھی 3 گھنٹوں پر محیط تھی، اور اس ملاقات میں علیمہ خان کو ٹارگٹ کیا گیا. دیکھیں نا بات بڑی واضح ہے. جب علیمہ بہن کو یہ بتا دیا گیا علی امین گنڈاپور کے اوپر، عمران خان نے بتایا نا، عمران خان صاحب نے بتایا نا یہ سارا، عمران خان صاحب نے بتا دیا سارا. دیکھیں نا اس کا مطلب ہے علی امین گنڈاپور کی دال نہیں گلی نا. وہ تو اپنے ایک عہدے کے لیے اس سارے معاملے کو لے کر چل رہا ہے، اس کو اکٹھا کرنا چاہیے. یہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ علی امین گنڈاپور ان چیزوں کی طرف کیوں پڑھ رہا ہے. یہ غیر ضروری چیزیں ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ پارٹی کو تقسیم کرنے کی باتیں ہیں. نہیں توجہ دینی چاہیے ان باتوں کو. وہ میں بڑا کچھ سنتا ہوں، یعنی میں بہت سے لیڈرز کے بارے میں بہت کچھ سنتا ہوں، لیکن میں کبھی بات کرتا ہوں اس بات کو؟ میں تو نہیں کرتا. میرے بارے میں بہت سی باتیں ہوتی رہی، سنتے ہوتے نہیں باتیں نہیں یار. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. آپ مین مقصد سے توجہ ہٹ رہی ہے. اس سارے مسئلے سے ایک بات بڑی واضح ہے کہ مین مقصد سے توجہ ہٹ رہی ہے اور آپ کو مین مقصد کی طرف رہنا ہے. اور یہ بڑی قیادت کا بنیادی وصف یہ بتایا گیا ہے عالمی مدبرین نے. قیادت کا بنیادی وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری اپنی پارٹی کو لے کر
اس طرح ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ایک تسبیح میں پرو کر ان کو یکجان بنا دیتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں بڑے منصب پر بیٹھے ہیں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے منصب پر بیٹھے ہیں, انہیں تو سارے دانوں کو ایک تسبیح کے اندر پرو کر یکجان کرنا چاہیے, نہ کہ اس طرح آپس میں یہ نہ لڑائی کروانی چاہیے. چوئی صاحب بات کو سمجھیں, آپ کی حکومت کیسے بچتی ہے. آپ نا دیکھیں, جب آپ وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ ہے نا, تو اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا رابطہ ہے, ان لوگوں سے آپ کا رابطہ, یہ کہیں کہ رابطہ کوئی نہیں ہے. پھر کمال کی بات ہے, اب تو یہ بات تو بڑی سامنے آ چکی ہے نا, بیرسٹر گوہر کے بارے میں بات آ چکی ہے, بیرسٹر سیف کے بارے میں بات, ایک نام لیتے ہی نہیں ہے, مصدق ملک کا نام ان کا, بریگیڈیئر مصدق ملک, ان کا نام تو آتا ہی نہیں ہے ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ چیزیں ساری وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ساری آپ کے سامنے آتی جائیں گی. اس سے پھر وہی بات ہے, وہ فرض کوئی نہیں, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, فار دا سیک آف آرگومنٹ رابطہ ہے, تو پھر کیا ہے جناب, کیا کوئی فائدہ ہوا, کیا کوئی ایڈوانٹیج ہوا, کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یعنی اس کے باوجود علیمہ بہن رک گئی, کیا علیمہ بہن پیچھے چلی گئی, یا بشرا بی بی صاحبہ آرام سے بیٹھ گئی؟ نہیں بیٹھی, بشرا بی بی صاحبہ کھڑی ہیں, اپنے خامد کے ساتھ کھڑی ہیں, اور چیزوں کو آگے کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اچھا ایک بات جو ہم چوئی صاحب, جو کہ وقت کی قلت ہے آج میرے سامنے, وہ آپ نے صلاح الدین کا آج آپ نے کلپ بھی سن لیا ہوگا, جو محب وطن شہری کی انٹری بھی ہوگی, اور محب وطن شہری کیا یعنی جو کہا جا رہا تھا نا, یعنی وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا, کہ جناب ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں, ہم نے تو بڑا کچھ کیا ہے, یا تیا پاچا کیا ہے, یا کیا کرنا چاہتے تھے, تو اس کے پیچھے کہانی محب وطن کی نکل چکی ہے, سامنے ہے. جسٹس جہانگیری صاحب, میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ غیر قانونی ہے, ٹھہرنا نہیں. یہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ بات کر چکے تھے, ان کی بحالی ہونی ہے, بحالی ہو چکی ہے. اب جو معاملہ دوسرا وہ 3 اکتوبر کے لیے کچھ نہیں ہونا, وہ ڈگری والا معاملہ ایک طرف رکھ جائے. سر اس پہ تبصرہ کریں کہ جو پٹیشنر ہے وہ بھاگ گیا. دیکھیں وہ تو بھاگنا ہی تھا نا, وجہ ہے کہ وہ کیس میں تھا کچھ نہیں, سبکی ہونی تھی, پٹیشنر کی بھی سبکی ہونی تھی, اٹارنی جنرل کی سبکی ہونی تھی. اس لیے میں نے وہ وجہ کیا تھی کہ نئی جورسپروڈنس ہے یہ, اگر آپ یہ کریں گے تو کل آپ تمام ججوں کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ راستہ کھول دیا تو کل کوئی جج بھی سامنے آ جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا, میں نے اسی لیے یہ بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا, اور امید کرتے ہیں چیزیں آگے کی طرف جائیں گی. آخر میں اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.